अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV 2 हफ्ते का अल्टीमेटम एक बार फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दिया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को। 2 हफ्ते के अंदर अगर हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान न किया, अर्ली इलेक्शन का, तो फिर इमरान खान साहब बकौल उनके वो अवाम का एक समंदर लेकर आएंगे, एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे, धरना देंगे और हर कुछ करेंगे। आखिर 2 हफ्ते का टाइम क्यों और क्या वजह है कि इमरान खान जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये चाहते हैं कि यह हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे? और क्या इससे मुराद ये है कि ये इलेक्शन जो है आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख से पहले इनका ऐलान होना चाहिए, या आर्मी चीफ की जो 28 नवंबर की रिटायरमेंट है उसके बाद इसकी इलेक्शन की कोई भी तारीख दे दी जाए? ये बिल्कुल ये मुमकिन है। ऐलान पहले चाहते हैं शायद इमरान खान साहब और इलेक्शन की तारीख बाद में चाहते हैं, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शायद खान साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख अगर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद की भी होगी तो वो उसमें भी ये चाहेंगे कि कम से कम अप्रैल से पहले इलेक्शन इस मुल्क में हो जाए और नई हुकूमत आ जाए। तो ये क्या तारीखों का एक झगड़ा है। खान साहब पे पहले भी बड़े इल्ज़ाम लगते रहे कि ये जंतरी और नजूमियों की तारीखों पर चलते हैं, मगर अब की बार जो तारीखें हैं वो किसी नजूमी की नहीं, किसी आमल पीर फकीर की नहीं, बल्कि ये वाज़े तौर पे एक सियासी डेडलाइंस हैं जो जिनका सामना इमरान खान को करना पड़ रहा है। वो सियासी तौर पे वो तारीखें क्यों अहम हैं ये हम आपको बताएंगे, मगर इससे पहले कुछ जिक्र उन मुलाकातों का जिसके हवाले से बड़े बड़े सहाफ़ी दावे भी कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं, एक भी नहीं 2, और वो भी सदर हाउस में। और फिर कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर शायद कुछ अहम लोगों की मुलाकातें ज़रूर हुई हैं। आर्मी चीफ के बिहाफ पे वो मिले हैं इमरान खान से। अभी तक कोई वाज़े तौर पे इसकी तस्दीक और तरदीद इमरान खान की तरफ से भी नहीं आई और उन पीटीआई के कायदीन की तरफ से भी नहीं आई जो कि खुद को बहुत बाखबर कहते हैं और कोर कमेटी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी मालूमात भी फराहम करते हैं। जी हाँ, फवाद चौधरी ने भी कोई अभी इस हवाले से वाज़े तस्दीक या तरदीद नहीं की। आखिर इन मुलाकातों की खबरों का सामने आने का नतीजा क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मेरे ख्याल में हम मुलाकातों के हवाले से बात कर लें, फिर आपको बताएंगे कि जो कैलेंडर की तारीखें हैं उनमें क्या राज छुपे हैं, क्या वजह है कि अगर इलेक्शन की तारीख चंद माह बाद होती है या अप्रैल से पहले पोलिंग हो जाती है तो क्या होगा, और अगर अप्रैल के बाद होती है तो क्या होगा, और अगर आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ कर देते हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती, तो उससे पीटीआई को क्या फर्क पड़ सकता है, और पीटीआई के पास फिर कौन से ताश के पत्ते खेलने को रह जाएंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, और अगर पीटीआई इक़्तिदार में आ भी जाती है तो पीटीआई कर क्या सकती है। पहले बात करते हैं मुलाकातों की। तो जनाब, जो मुलाकातों की बातें चल रही हैं उससे एक तासुर ये मिल रहा है कि आर्मी चीफ जो हैं वो बिलमुशाफा उनकी मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी के मौजूदगी में, ईवान सदर में। और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो सदर पाकिस्तान में रियासत के सरबराह हैं, आइन के तहत सदर पाकिस्तान हैं, और वो जब भी आर्मी चीफ को बुलाएंगे तो बतौर सुप्रीम कमांडर भी वो उन्हें बिल्कुल बुला सकते हैं। मगर पहले तो इन मुलाकातों की आइनी और कानूनी हैसियत के हवाले से ज़रूर बात होनी चाहिए, जो कोई सहाफ़ी एंकर कर नहीं रहा। सदर पाकिस्तान ने एक आइन के दिफा का हल्फ उठाया हुआ है, और जो आइन पे जो लोग हल्फ उठाते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आइन के तहत जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकती। चाहे जाए कि एक सुप्रीम कमांडर जो है अफवाज पाकिस्तान का, वो एक अपोजिशन के सियासतदानों को बुला के या सियासतदान को बुला के या इमरान खान को ईवान सदर में वो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात करवाए, उसको फैसिलिटेट करे। अगर ऐसा हुआ है तो ये इंतहाई गैर आइनी इकदाम है, और ये सदर के भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है, ये आर्मी चीफ के भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है। मगर क्योंकि अभी तक ऐसी मुलाकातों की तस्दीक नहीं हुई तो इसलिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ईवान सदर में कोई भी अगर ऐसी मुलाकात हुई है
تو یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، نہ صرف یہ کہ صدر پاکستان اور سپریم کمانڈر کی طرف سے بلکہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بھی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ان ملاقاتوں کی خبریں چلانے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے قطع نظر ان خبروں کا اثر جو سب سے پہلے پڑ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ وہ اس لیے کہ ان خبروں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تحریک انصاف کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس بہت ہی عوام کی کوئی طاقت ہے اور وہ عوامی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کو یہ دھچکا ضرور لگے گا کہ ایک شخص جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عوام کی طاقت سے واپس آنا چاہتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ کیوں عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم اتنے بڑے جلسے دکھاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اور دعوے کرتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے لوگوں کا جو اسلام آباد کی طرف لے کے آئیں گے، ان کو آرمی چیف سے ملاقات کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اور خاص کر جب عمران خان اپنی تقریروں میں یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں وہ اپنی غلطی کو درست کر لیں، یعنی کہ مجھے واپس لے کر آئیں، تو پھر اسی تسلسل میں پھر جب وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں تو پھر ایک سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو اپنے آپ کو بھٹو سے جو موازنہ کرتا ہے اپنی پاپولیرٹی کا، اس کو ایوان صدر میں آرمی چیف سے ملاقاتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اور پھر وہ سابق وزیر اعظم اور وہ سیاستدان ملاقاتوں میں کیا کہتا ہوگا؟ وہ کیا کہتا ہوگا آرمی چیف کے ساتھ؟ کیا بات کرتا ہوگا کہ جناب مجھے واپس لائیں، یا یہ جو آرمی چیف کا جو عہدہ ہے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس عہدے پہ یہ حق جو ہے نئے وزیر اعظم کو دیں، آپ جو ہے 6 مہینے اور لے لیں۔ یہ کس قسم کی باتیں ایک سیاستدان ایک آرمی چیف سے ایوان صدر کے اندر کر رہا ہے اور سپریم کمانڈر اور صدر مملکت کی موجودگی میں کر رہا ہے؟ یہ سیاسی نوعیت کی جو باتیں ہیں، جو بالکل ایک سیاسی سرگرمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہ ایک سیاستدان ایک سابق وزیر اعظم جو خود کو ایک پاپولر پارٹی کا سربراہ کہتا ہے، اس کی طرف سے مذاکرات جو ہیں یہ کیوں کرنے پڑ رہے ہیں اس کو؟ اگر اس کو عوام کی طاقت پہ اتنا بھروسہ ہے تو پھر وہ آرمی چیف سے کیوں ملاقاتیں کر رہا ہے؟ کیا وہ آرمی چیف کو بلیک میل کر رہا ہے یہ بتا کے کہ میرے پاس لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور میں یہاں آ جاؤں گا تو پھر نیا آرمی چیف نہیں لگنے دوں گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو ملاقاتوں کی خبریں ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ناکام ہو گئی ہیں، آرمی چیف نے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ آرمی چیف موجودہ حکومت لگائے گی اور الیکشن جو ہیں اس کا فیصلہ بھی موجودہ حکومت کرے گی، تو پھر ان خبروں کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا کہ عمران خان صاحب ان ملاقاتوں میں اپنی بات نہیں منوا سکے۔ وہ بے شک کوئی پاپولر لیڈر ہوں گے مگر آرمی چیف نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بھی خبریں ایک واضح طور پہ چلائی جا رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ اب ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مگر شاید پی ٹی آئی اس کو یہ سمجھ رہی ہے ان ملاقاتوں کی خبروں کو کہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ فوج جو ہے اہمیت دے رہی ہے عمران خان کے مطالبات کو اور پی ٹی آئی کو اہمیت دے رہی ہے، اس لیے وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ تو خان صاحب تو جو بھی ان ملاقاتوں کی خبروں کی تشریح نکالیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو عوام کی طاقت پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک سرکاری ملازم سے، ایک سرکاری افسر سے ملاقاتیں کر رہا ہے کہ آئندہ آرمی چیف کون تعینات ہوگا۔ یہ فیصلہ تو آبویسلی آئین کے تحت حکومت نے کرنا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ملاقات کی بات۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کیا لگتا ہے کہ کون تعینات کرے گا؟ کیا شہباز شریف تعینات کریں گے؟ کیا نگران حکومت تعینات کرے گی؟ کیا آنے والی نئی حکومت جو منتخب حکومت ہے وہ تعینات کرے گی؟ ایک بات تو واضح ہے کہ موجودہ آرمی چیف کسی صورت میں بھی توسیع نہیں لیں گے، اور اگر وہ توسیع نہیں لیں گے تو 28 نومبر سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہوگا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ تقریباً 15 اکتوبر یا 15 سے 20 اکتوبر کے دوران نئے آرمی چیف کا تعیناتی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور ایک بار اگر وہ اعلان ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ شہباز شریف کی طرف سے لگائے گئے نئے آرمی چیف کی مخالفت کرنا، کیونکہ جب ایک کام ہو جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اگر ایک دفعہ اناؤنس ہو گئی تو پھر پورا ادارہ
پوری فوج اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی سیاستدان یہ کہے کہ یہ آرمی چیف غلط لگایا گیا ہے یا یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ اور یہ عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے عمران خان نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے حکومت کو، اور 2 ہفتے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ جائیں گے۔ اب 2 ہفتے بعد یہاں اسلام آباد میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فوج کا ادارہ مکمل طور پہ اس کو موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت واضح کر چکی ہے کہ جو ٹاپ 5 جو جنرلز ہیں، میرٹ کے اوپر سینیارٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعیناتی ہوگی۔ عمران خان کا یہاں موجود ہونا اور الیکشن کی تقریر مانگنا، اور اتنے جلدی مانگنا، اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو پیغام گیا ہے، بہت ہی منفی پیغام گیا ہے فوج کے ادارے کو۔ اس سے پیغام یہ ہے کہ عمران خان آرمی چیف جو نیا ہے اس کی تعیناتی کے حوالے سے بھی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ نیا آرمی چیف لگائے۔ اور اگر ایسا پیغام فوج کو گیا ہے تو پھر فوج تو یقینی طور پہ عمران خان کے اس پیغام کو مسترد کرے گی، کیونکہ فوج جو موجودہ قیادت ہے اور خاص طور پہ جو ٹاپ 5 جنرلز ہیں، وہ تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کے دباؤ میں آ کے سینیارٹی کے اصولوں کو پامال کیا جائے۔ تو فوج کا ادارہ ہر حال میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو عمران خان نے یہ جو بنیادی طور پہ دھمکی لگائی تھی اور وارننگ دی تھی کہ شہباز شریف آرمی چیف کو نہ لگائیں، یہ ان کی سیاست کے لیے انتہائی، جس کو کہتے ہیں، نقصان دہ ایک بات ہوئی، اور یہ ایک غلطی تھی، ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی جو عمران خان نے کی، کیونکہ اس دھمکی سے یہ تاثر یہ ملا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اور اگر عمران خان کی پسند کا کوئی جرنیل ہے بھی تو اس وقت فوج کے اندر وہ جرنیل آئسولیٹ ہو جائے گا، وہ تنہا رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر شہباز شریف نئے آرمی چیف کو لگا بھی دیتے ہیں تو عمران خان کا پھر یہ مطالبہ کہ جلد الیکشن کی تاریخ دی جائے، تو اس میں بھی ایک شک کا عنصر پیدا ہوا ہے فوج کے ادارے کے اندر کہ عمران خان جو جلد الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جلد الیکشن میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں جیت کے وزیر اعظم بن جاؤں گا، اور جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا عوام کی طاقت سے اقتدار میں آنے کے بعد، تو میں جو بھی آرمی چیف ہوگا اس کو ہٹا کے اپنے پسند کا کوئی جرنیل لگا دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اسی لیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے غیر ضروری تنازع کھڑا کر لیا ہے، تو انہوں نے پورے فوج کے ادارے کو اپنے خلاف کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک سیاسی بلنڈر تھی جو عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے کھیلی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو مسئلہ بناتے ہی نہ، نیا آرمی چیف آنے دیتے، کیونکہ اب جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اگر کوئی بھی عمران خان کا کوئی پسندیدہ جرنیل ہے جس کے حوالے سے عمران خان انتہائی اقدام بھی اٹھا سکتا ہے اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے، تو نیا آرمی چیف اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جب تک عمران خان الیکشن کے بعد اگر ایسے کسی پوزیشن میں آتے ہیں کہ نیا آرمی چیف لگانے کا اختیار ان کے پاس آتا ہے، تو اس وقت تک ان کا پسندیدہ جرنیل فوج میں نہیں ہوگا۔ نیا آرمی چیف جو شہباز شریف لگائیں گے، وہ آرمی چیف اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو فساد کی جو وجہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ موجودہ آرمی چیف ایسا کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے، اور شاید وہ اٹھانا چاہتے بھی نہیں ہیں، اٹھا سکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود ماضی میں کچھ ایسی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ رہے ہیں اور سرگرمیوں کا یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، جس کی جھلک ہم نے 2018 میں دیکھی کہ اب ان سیاسی سرگرمیوں میں جو لوگ حصہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے موجودہ آرمی چیف اگر عمران خان کے کسی پسندیدہ افسر کے خلاف کارروائی نہیں بھی کرتے، تھوڑا لحاظ ہے، تھوڑا احترام ہے، تھوڑی مجبوری ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیا آرمی چیف جو ہے عمران خان کے پسندیدہ جرنیل کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ خان صاحب یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور شاید اسی لیے جلدی میں ہیں، اور وہ یہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بار
وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو گیا تو نہ صرف یہ ان کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جائے گی، بلکہ سیاسی طور پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور ایک ایسا عمل شروع ہوگا کہ جس کے بعد فوج جیسے ادارے کے اندر بھی جس سپورٹ کا دعویٰ عمران خان صاحب یا شہباز گیل کرتے رہے ہیں، وہ سپورٹ مزید وہ مطلوبہ سہولت پھر نہ تو عمران خان کو دستیاب ہوگی اور نہ ہی پی ٹی آئی کو وہ مطلوبہ سہولت دستیاب ہوگی۔ مگر اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر فوج کے ادارے کے اندر جو تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ یا سوچ بچار ہیں، اس سوچ کو بھی ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے، اور اس بات کا ایک امکان ہے، ایک امید ہے کہ فوج کے اندر جو سیاسی سرگرمیوں کا ایک رجحان پیدا ہوا تھا پچھلے کئی عرصوں سے، اس رجحان کو بھی ختم کرنا ضروری ہو جائے گا، اور فوج صحیح معنوں میں اپنے آئینی حدود میں آ سکتی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ جو سویلین حکومت جو بھی ہوگی اور جو سویلین ادارے ہیں، وہ ایک بار پھر ان کو موقع ملے گا اپنے آئین اور قانون کے مطابق اختیارات کو استعمال کرنے کا۔ تو یہ جتنی بھی ملاقاتوں کی خبریں چل رہی ہیں، اور ان خبروں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مطالبات مسترد کیے جا چکے ہیں، یہ ایک بڑا واضح اور ٹھوس پیغام ہے کہ عمران خان جو چاہ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ فوج شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ جو فوج ہے وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق اپنے سربراہان کی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس بات کے کسی بھی امکان کی گنجائش رہنے دے گی۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال، اور پوری سیاست اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی نامزدگی کے گرد گھوم رہی ہے، اور بدقسمتی سے عمران خان جیسے سیاستدان جو کہ خود کو بہت پاپولر سیاستدان کہتے ہیں، وہ بھی اپنے تمام سیاست کے پتے جو ہیں صرف ایک سرکاری ملازم کی تعیناتی کے اوپر لگا کے بیٹھے ہیں، جو کہ انتہائی بڑی ایک سیاسی غلطی ہے، اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ پاپولر سیاسی لیڈر جو ہے وہ اپنی تمام تر سیاسی مستقبل کو اس نے منسلک کر دیا ہے کسی ایک مخصوص آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔